اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، جیسا کہ آج 4 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نملی میرا کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن قادری صاحب تشریف لائے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور روزانہ کے معمول کی طرح عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو رمضان بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس پروگرام کا آغاز ہم نعت پاک سے کریں گے۔ عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے نعت سنیں گے اور اس کے بعد شان رمضان پر علامہ حبیب الرحمن قادری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کہ ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کہ ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال
के दर पे जाएं, आपके होते हुए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हमारे चैनल की जान है उबैद रज़ा कादरी साहब, हमारे साथ रोज़ाना रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा हबीबुर्रहमान कादरी साहब, आप ज़रा अपनी तलीम के हवाले से बताएँ कि आपने कौन से मदरसा से तलीम हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मेरी तालीम जो हिफ़्ज़ की है वो जामिया सैफिया मुहम्मदिया की ब्रांच जामिया सैफिया मुहम्मदिया अनवार मदीना नवाशहर से है, और उसके बाद फिर मरकज़ी जामिया सैफिया मुहम्मदिया तकिया काकूल, जो कि सरज़मीन हज़ारा की अज़ीम इल्मी दरसगाह है, जिसका क़याम 1986 में हुआ था। उसी में मैंने दरस निज़ामी की डिग्री मुकम्मल की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहीं पर तदरीस भी कर रहा हूँ। वैसे ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ कि असल में हमारा जो पहले से घराना था वो मजहबी ही था। हम वालिद भी, दादा जान भी, उनका रुझान भी इसी दीन की तरफ था। हमारे वालिद गिरामी वो भी अपने गांव में ही, वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 18 साल तक एक जगह पर इमामत करवाई है। फिर उसके बाद खिताबत भी कुछ अरसा वो करवाते रहे। तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई जान अल्लामा अतीकुर्रहमान अल-अज़हरी साहब, वो इस इदारे में आए, फिर उनके साथ साथ मैं भी इसी इदारे में आ गया। तो ये मजहबी रुझान पहले से ही था, तो उसी वजह से हमारा भी ये सिलसिला इसी तरह चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह करीम अगर किसी के साथ जब बिलाई का इरादा करते हैं तो समझता है। जी जी बेशक। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आगे भी कुछ इस तरह सिलसिला जारी है तलीम का, या अभी सिर्फ पढ़ा रहे हैं? जी जी, अभी मैं सिर्फ तदरीस कर रहा हूँ। और ये कहा जाता है अमूमन कि तदरीस जो है इसमें वो कुछ मिल जाता है जो तालीम के दौरान नहीं मिलता है। तो इल्म तो ऐसा है कि ये हुजूर ने फरमाया कि आप माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें, तो ये इल्म कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। जो हमारे सीनियर हैं या साथी हैं उनसे सीख रहे हैं, और आगे जो तलबा हैं उनको सिखा रहे हैं। मतलब बड़े अजीम लोग हैं ये कि रोज़ाना कुरान व हदीस देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। बड़े अज़मतों वाले ये लोग हैं। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है। शान रमज़ान के हवाले से आप शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। और इसके अलावा एक और मकाम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये दोनों आयात जो हैं ये रमज़ान के हवाले से ही हैं। पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये रमज़ान वो बरकतों वाला महीना है कि जिस महीने के अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया गया। तो कुरान मजीद रमज़ान की 27वीं शब को पूरे का पूरा लोहे महफूज पर नाजिल किया गया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक जिब्रील अमीन के ज़रिए ये पहुँचता रहा। और जो दूसरी आयत मुक़द्दसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने आप पर ईमान वालों कि तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। तो ये रमज़ान के रोज़े ये भी इस उम्मत के लिए फ़र्ज हैं। और रमज़ान जब महीना आया तो शाबान के आखिरी दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशहूर खुतबा रमज़ान के हवाले से आपने फरमाया वो इख्तिसार के साथ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा तुम पर एक महीना आने वाला है, ये बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फ़ज़ाइल को बयान फरमाया और यूँ फरमाया कि ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें शयातीन को कैद कर दिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। और इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है, हम वैसे तो इबादत करते हैं, हमारी इबादत उस दर्जे पर उस मकाम तक नहीं पहुंचती है, लेकिन इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस एक रात में इबादत करने वाले को अल्लाह 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाता है।
ماشاء تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں، ہر دن میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور کئی گناہگاروں کو جو جہنم میں جا چکے ہوتے ہیں ان کو جہنم سے آزادی دے کر ان کو جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان وہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جتنے لوگ اس رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس سے زیادہ اس ایک رات میں گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ میں اپنے سامعین کے لیے بھی یہی میرا ایک پیغام ہے کہ یہ مہینہ ہمیں زندگی میں، سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار عطا فرماتا ہے، جس قدر ہو سکے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایک تو شیاطین کو تو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہم سے دور ہو چکا۔ اب دوسرا جو ہمارا بڑا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ اب ہم نے اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو ہم نے خود اس چیز کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم برائیوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ یہ تقوی والا مہینہ ہے، اس کے اندر تقوی اختیار کریں، جس قدر ہو سکے مسجدوں کے اندر جائیں، قرآن پڑھیں، قرآن مجید سیکھیں، اور ایک قرآن مجید کی آیت کو سیکھنا، سمجھ لینا، یہ 100 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہیں، اور اگر کوئی اس میں فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 گنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ہر ایک نیکی جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو ویسے اگر قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ یا ایک حرف پڑھنے کا ہمیں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اس کو اگر آپ 70 گنا اس کو بڑھا دیں تو یہ پھر ہمیں کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم غفلت کے اندر آ کر برباد نہ کریں۔ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں تو ہم تلاوت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے رمضان ختم ہوتے ہیں مسجدوں کا رخ لوگ کم کر لیتے ہیں۔ مطلب مسجد اس طرح اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیچھے اقامت پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ایک آگے امام صاحب ہوتے ہیں۔ جی تو یہ کیسا ہونا چاہیے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی اس طرح ہو سکے؟ جی اصل میں رمضان ہی یہ تقوی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی کنٹرول ہو جائے، تو اس کے لیے شیاطین تو رمضان میں قید ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دشمن ختم ہو گیا تو مسجدوں میں پھر تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں جو رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا نفس ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو جب تم اگر ختم کرنا چاہو تو وہ 3 چیزوں سے ختم کرو۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لو۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے فرمان ذیشان بھی ہے، من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے کہ آپ نے جیسے پوچھا کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم یہی رونق دیکھیں تو اس کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی خاموشی اختیار کر لیں، پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو بھوک اور افلاس کی طرف خود اپنے آپ کو لے کر جانا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے بل بوتے پر جو اس کی طاقت ہے اس کی وجہ سے، جب ہم بھوک کو اختیار کریں گے، اس سے مراد یہ کہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں۔ جب ہم روزے رکھیں گے رمضان کے علاوہ بھی تو یہی تقویٰ ہمارے اندر پھر خود بخود آ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ تنہائی کو اختیار کریں۔ جب ہم تنہائی کو اختیار کریں گے، تنہائی کو جب ہم اپنا لیں گے، تنہائی میں انسان وہ کچھ سوچتا ہے کہ جو ویسے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نہیں سوچ سکتے۔ تو تنہائی میں اپنی قبر کا خوف رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے دن میں کون سا اچھا عمل کیا ہے، کون سا برا عمل کیا ہے۔ جب ان 3 چیزوں کو زندگی میں انسان اپنا لے گا تو وہ ساری زندگی اس کی رمضان کی طرح ہی گزرے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا رمضان مبارک ہے، ایک طرف تو آپ نے فضائل بیان کر دیے کہ آپ نماز پڑھیں گے، فرض ادا کریں گے، نفل پڑھیں گے، آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں کیا؟ نہ پڑھنے والے کا تو جی جیسے کہ احادیث کے اندر ایسی روایات بہت سی موجود ہیں
ویسے بھی رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش پر ہوتی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ بھی نہ پڑھنے کا آپ رمضان میں بھی وہی گناہ ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس کا وہی گناہ ہے. اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک بڑا اچھا یہ پیکج دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو رمضان کے حوالے سے بھی فرمایا کہ 3 دعائیں جو حضرت جبریل نے کی تھی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر ایک سب سے پہلا جو آقا علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کو کہا کہ میرے قریب قریب ہو جاؤ. سارے صحابہ قریب ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو دوسری بار بھی رکھا، پھر فرمایا آمین. تیسری بار بھی رکھ کے پھر فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آج بڑا خلاف معمول کام دیکھا گیا، آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جن کو رمضان المبارک میسر آیا، رمضان کریم ملا، اور رمضان کے اندر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکیں، تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور پھر دوسری جب سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل نے یہ کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے. تو پھر میں نے فرمایا آمین. اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے اس وقت یہ کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو یہ سب سے پہلی جو چیز تھی اس میں رمضان کا ہی ذکر تھا کہ رمضان کو جو پا کر بھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو عبادت نہیں کرتے تو ان کا کیا ہوگا کہ جو رمضان کو پا کر بھی عبادت کر کے بھی اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس پر دعا کرنے والے یعنی کہ بد دعا کرنے والے نوریوں کے سردار جبریل امین اور اس پر آمین کہنے والے کل کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی. تو جب دعا کرنے والے یا بد دعا کرنے والے حضرت جبریل ہوں اور اس پر آمین کہنے والے کائنات کے دولہ ہوں تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں رمضان کا جو موقع ملا ہے ہم اس بد دعا سے بچ جائیں کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. یہ جو موقع ملا ہے اور اس مہینے میں اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین 3 مرتبہ کہی اور 3 مرتبہ جو بدعا دی وہ جبریل امین تھے اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار تھے. تو اس دعا یا بدعا کی قبولیت ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے. والدین کی جو فرمانبرداری کرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ارشاد. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو ان کی خدمت کر کے تم جنت بھی حاصل کر سکتے ہو، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو تو پھر تمہارے لیے جہنم ہی ہے. تو جو والدین کا فرما بردار ہے، جس نے والدین کی خدمت کی ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی کر لیا. اور ایک روایت جو میں نے پڑھی تھی وہ بڑی مشہور روایت ہے، تو اس میں خصوصاً یہ تو والد کے بارے میں جو کہا جاتا ہے والد جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے تمہیں والد کی خدمت کرنی پڑے گی، تمہیں دروازے سے ہو کر جانا پڑے گا. تو جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی گرمی کے اندر، گرمی کی شدت کو اس نے بیان کیا کہ اس گرمی میں اگر گوشت کے ایک ٹکڑے کو کسی پتھر پر رکھ دیا جاتا تو وہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے پک جاتا. اس گرمی کی شدت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر طواف کعبہ کروایا. یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کی حق حاصل کر دیا؟ یعنی کہ جو خدمت تھی یا جو اس کی محنتیں تھی ان کا حق میں نے ادا کر لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی اسی گرمی کی تپش میں، اسی شدت میں اگر تو ساری زندگی اپنی ماں کو اسی طرح کندھوں پر اٹھا کر طواف کعبہ کرواتا رہے تو اپنی ماں کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا.
تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، اپنے والد کو بھی راضی کیا جائے، اپنی والدہ کو بھی راضی کیا جائے، اور جو رمضان مبارک کی جو 27ویں شب ہے، شب قدر ہے، اس کے علاوہ شب برات ہے، اور جو دیگر ایسی راتیں آتی ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک بدبخت شخص ایسا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ تو اس پروگرام کی وساطت سے میں اپنے سننے والوں کو، بالخصوص جوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، تو وہ اپنے والدین کو راضی کر کے ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اپنی بھی بخشش کا سامان بنوا لیں، اپنی آخرت بھی بہتر کر لیں۔ اچھا، رمضان المبارک ہے، زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہمیں بتا دیں کہ ناظرین جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں اور جو نہیں ادا کرتے ان کے لیے کیا خوشخبری اور کیا باتیں۔ جی، زکوٰۃ کے حوالے سے جو اسلام کے اندر یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کہ زکوٰۃ پہلے تو اس بندے کے بارے میں کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب جو ہوتا ہے وہ یہ عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ تو صاحب نصاب جو ہے وہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو، یا اسی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے حساب سے اس کے پاس نقد رقم ہو، تو اس بندے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر اس پر عذاب مسلط کیا جائے گا، تو وہ ایک گنجے سانپ کا عذاب ہوگا۔ اس سانپ کا زہر کتنا سخت ہوگا، اس کے بارے میں روایات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث یوں ہے کہ اگر وہ سانپ دنیا پر آ کر صرف سانس بھی لے لے تو پھر قیامت تک کبھی سبزہ نہ ہوگی۔ تو اس سانپ کے ذریعے اس کے سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو رکھیں گے، اور وہ سانپ اس کو سر میں ڈستا چلا جائے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے ہیں ان کی یہ وعید ہے۔ اور زکوٰۃ مال پر 2.5% ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کی مالیت کی مقدار کوئی رقم ہو، تو وہ اس میں سے 2.5% ادا کر دے۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ بھی جو ایسے لوگ سوالات یہ بھی اکثر کیے جاتے ہیں کہ جن کے پاس قرض ہو، زکوٰۃ کون سے لوگ دے سکتے ہیں؟ تو جن کے پاس قرض ہے یا مقروض ہیں وہ بھی زکوٰۃ نہ دیں، اور زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ اس کی چند شرائط ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ جو بندے اس شرائط کی حامل ہوں وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اکثر غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی غریب ہو، جی، اگر کوئی کرسچن ہے، عیسائی ہے، کسی مذہب سے بھی وہ تعلق بلانگ کرتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، زکوٰۃ ویسے تو ایک مسلمانوں کا شعبہ ہے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ، نیت بندے کی یہ ہو کہ میں ایک غریب کو اور وہ غیر مسلم ہے اس کو زکوٰۃ دوں گا، جو زکوٰۃ کے صارفین ان کا یہاں پر ایک مؤلفۃ القلوب کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ آتا ہے کہ اس کو اس نیت کے ساتھ اگر زکوٰۃ دی جائے کہ یہ ہم سے زکوٰۃ لے گا، مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کے متاثر ہوگا، یہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، اگر یہ نیت رکھیں تو پھر اس غیر مذہب کو، غیر مسلم کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، روزہ میں کیا درس دیتے ہیں؟ بس آخری آپ سے سوال ہے۔ جی، روزہ انسان کو، روزے کی تعریف بھی یہ ہے اصطلاح کے اندر کہ آپ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جماع سے، ہر برائی سے روکیں، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، یعنی کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ تو روزہ ہمیں درس یہی دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کسی بھی ایسے، جیسے کہ ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ان سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اور اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں کہ ہم کوئی بری چیز سنیں، جیسے گانے سنے جاتے ہیں یا اور دیگر چیزیں۔ آنکھوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ آنکھوں سے آپ کسی برائی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ تو روزے کا درس ہمیں یہی ہے کہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہا جائے، کہ اپنی آنکھ کو بھی محفوظ رکھیں، زبان کو بھی محفوظ رکھیں۔ آنکھ اگر کھلے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ کے کان متوجہ ہوں تو قرآن کی تلاوت کی طرف، علماء کرام کے جو مسائل ہیں
اور علماء کرام جو واضح نصیحت کرتے ہیں ان کی طرف آپ کے کان متوجہ ہوں۔ حضرت امام رومی علیہ رحمہ آپ نے بڑی بہترین مثال دی تھی، آپ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر جیسے سیپیاں ہوتی ہیں نا، تو کانوں کی شکل، کانوں کی ہیئت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سیپیوں کے اندر پانی کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، یہ بڑی بہترین قسم کی مثال ہے۔ اور وہ پانی، بعض سیپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان پانی کے قطروں کو موتی بنا لیتی ہیں۔ تو یہی چیز ہے کانوں کی، اللہ تعالیٰ نے حیت کو اس لیے بنایا کہ یہ کان اس لیے استعمال کرو کہ ان پر علماء حق کی باتیں تمہارے اوپر رحمت کے قطرے برسیں، اور جو ان کو اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے۔ بعض سیپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موتی بنا دیتی ہیں، بعض اس کو ضائع کر دیتی ہیں، تو یہ تمہاری اپنی سیپی کا کمال ہے کہ تم ان کو موتی بناؤ گے یا ان کو ضائع کرو گے۔ تو اس لیے کان بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ قرآن کی تلاوت سنیں، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، یہی روزے کا ہمیں درس ملتا ہے۔ جی، روزے کا درس آپ نے سنا کہ کیا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے اگر روزہ نہ بھی ہو، اس کے علاوہ رمضان کے بعد اگلے مہینے بھی جو ہیں ان میں بھی ہمیں چاہیے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ جس طرح ہم رمضان میں بڑے شریفوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کہ لگتا ہے ایسے جیسے پاکستان میں یا دنیا میں سارے حاجی آ گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح کی زندگی آگے بھی ہم گزاریں۔ تو اس پروگرام کو ہم اختتام پذیری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبید قادری صاحب موجود ہیں، ان سے نعت سنتے ہیں پروگرام کے اختتام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پہ، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پہ، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، کی نہ کیا یار نیک یار واسطے، رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔